मोहतरम नाज़रीन, ये एक मौलवी है, उसका नाम है अतीक उमरी, अतीक बकरी, अतीक आयशवी। उसको हक नहीं है कि अपने आप को अतीक अलवी कह दे। अलवी हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैनी हम हैं। ये अहल बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम के ये दुश्मन है। ये न सिर्फ अहल बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, बल्कि अल्लाह के दुश्मन है। इनको अपने आप को उमरी कहना चाहिए, मुआवियवी कहना चाहिए, यजीदी कहना चाहिए। तो इन्होंने इनसे देखें मेरा मोहतरम नाज़रीन, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल में आप चले जाए ना, जो मेरा पुराना चैनल है, उसमें ये 5 महीने पहले का ये ये 5 महीने पहले का एक चैलेंज है उसको, 5 मंथ्स अगो। मौलवी मैंने उनका नाम गलत लिखा, अतालवी लिखा था, मुझे लिखना चाहिए था अतीक। ऐसे लड़के से मुनाजरा करना जो ना कुरान करीम दुरुस्त तरीके से पढ़ सकता है और ना ही हदीस शरीफ का पढ़ना उसे आता हो, महज बुज़दिली और फ़रेब और कमज़ोरी की अलामत है। ऐसा मुबाहिसा अज्ज़ हीलागरी और हकीकत से गुरेज के मुतरादिफ है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाइए और मुझसे मुनाजरा फरमाइए, ताकि मैं वाज़ेह दिखाऊँ कि अज़वाज कौन है और क्यों अज़वाज अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में शामिल नहीं। ये 5 महीने का जवाब नहीं दिया इसने, कभी जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने एक और दफ़ा इनसे इत्माम हुज्जत किया। ये कब है? 4 मंथ्स अगो, ये 4 महीने पहले का चैलेंज है। मुफ्ती अतीक अलवी साहब, कब तक भागते रहोगे? तुम के एक अनपढ़ बच्चे से मुनाजरा करते हो, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे जवाब का कई महीनों से इंतजार कर रहा हूँ। अपने साथ 5-6 मौलवी और लेके आओ, मुनाजरा करते हैं कि क्या अज़वाज अहल बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम में शामिल हैं या नहीं। ठीक है ना भाई, ये मेरा उनसे चैलेंज था। जाफ़र काज़मी ने इनसे बहुत राब्ते किए, इनके ग्रुप से, कि भाई आ जाओ मुनाजरा कर लो। जाफ़र काज़मी साहब ने जब भी मुझसे राब्ता किया, मैंने कहा इस चैलेंज को भूलना नहीं है, हम किसी और मौजू पे उनसे मुनाजरा नहीं करेंगे। पहले इस मौजू इसमें करेंगे कि क्या अज़वाज अहल बैत अलैहिस्सलाम में शामिल हैं या नहीं है। घर वाली या घर वालियाँ, ये अहल बैत अलैहिमुस्सलाम में, अहल बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हैं या नहीं, आओ उस पे मुनाजरा करो पहले। उसके बाद जो मर्जी मौजू तुम ढूंढ लो, ठीक है ना। जब ये आपको पता चले ये लोग इतने झूठे हैं, इनका सब कुछ असास झूठ पर है, इनका तौहीद झूठ है, इनका ईमान इस्लाम पर झूठ है, इनकी सुन्नत झूठ है, इनकी खिलाफत, इनके बड़ों की खिलाफत झूठ है, वो खुद झूठ कहते हैं। तो ये कभी सच कह ही नहीं सकते भाई। इनका काम है अदाकारी, इनका काम है झूठ बोलना। तो पिछले हफ्ते, या शायद ट्यूसडे का दिन था कुछ इस तरह, या वेंसडे का दिन था, पिछले हफ्ता जो गुजरा हुआ है, इनका एक आदमी है, वो अंसारी साहब, मेरे इंग्लिश चैनल पे आए। वो मेरे इंग्लिश चैनल में मेरे इसका कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं। तो उसने कहा कि आप अतीक साहब के साथ गुफ्तगू कीजिए, किस मौजू पर? मनसूस मिनल्लाह पर। मैंने कहा कि मैं उनको पहले से चैलेंज दे चुका हूं, वो इस मौजू पे हमसे गुफ्तगू करें कि क्या अज़वाज अहल बैत अलैहिस्सलाम में शामिल हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते भाई, वजह बताएं। ठीक है, हम जबरदस्ती तो नहीं है कि तुमसे मुनाजरा कर इसी मौजू पे करना है। किसी को मजबूर तो कर नहीं सकते ना, लेकिन कम से कम यह तो है कि आप जवाब दे दो भाई। हमने आपको चैलेंज दी, कह दो कि भाई मैं इन वजूहात के बिना पर मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। वो भी जवाब नहीं देते। उसने कहा कि नहीं, वो पुरानी बातें छोड़ दें। मैंने कहा ये पुरानी बात नहीं है, मेरा स्टैंडिंग चैलेंज है, ये कोई पुरानी बात नहीं है। अभी ये गुजरे हुए माजी की बात नहीं है, अभी की बात है, ठीक है। तो उसने कहा कि वो तो इधर है नहीं, आप उसकी खिदमत कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि उसको बुला लो फिर। तो उसने कहा ठीक है भाई, वो सैटरडे को आपको प्रोग्राम में आ जाएगा, ताकि आप तय कर लें कि किस मौजू पे मुनाजरा करना है। वो किस लिए आया था सैटरडे को? पहले से अंसारी साहब कह चुके थे कि किस मौजू पे मुनाजरा करना है, वो सैटरडे को आया था। तो शायद उन लोग, मुझे ये लगता है कि अभी मैं तो इनके चैनल्स को नहीं देखता, मैं इनके क्लिप्स को नहीं देखता, मुझे ये लगता है कि अतीक अलवी साहब ने वहाँ पे शोर ये मचाया है कि अल्लाह के साथ हम पहले तय कर चुके थे कि मनसूस मिनल्लाह पे हम मुनाजरा करेंगे। ये इनका झूठ है, इनका फ़रेब है। मैंने इनके चेले से, अंसारी साहब से वाज़ेह तौर पे कहा था कि जाफ़र काज़मी साहब को हक़ नहीं है कि वो मौजू मुनाजरा तय करें, ठीक है ना। जाफ़र का बिलखुसूस इस मौजू पर, क्योंकि मैंने उनको बहुत दफ़ा बताया कि अतीक अलवी के साथ अगर मुनाजरा होगा, किस मौजू पे होगा? अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, अज़वाज उनमें शामिल हैं या नहीं। उसके बाद जो मौजू होगा तो उससे मुनाजरा करेंगे ना। तो ये इधर आए, आपने देखा बात नहीं कर रहे थे, कहते अंसारी से बात करो। तो तुम क्यों आए भाई, अंसारी से बात करो। जब इधर आए थे तो मैंने कहा कि भाई मुनासिबत यह है कि पहले हम तौहीद पे बात करें। जब आप खुद, आपका रब, आपका इलाह, मुसलमानों के इलाह से हमारा इख्तिलाफ बहुत है, अशायरा से, मातुरीदिया से, देवबंदियों से और बरेलवियों से, लेकिन
توحید میں بھی اختلاف ہے، لیکن اتنا بڑا اختلاف جو اہل اسلام میں اور سلفیوں میں ہے توحید کے معاملے میں، یہ کسی اور فرقے کے پاس نہیں ہو، اور اسلام کا اساس ہی توحید ہے۔ ان کا رب ایک آسمانی بندر ہے، میں گالی نہیں دے رہا بھائی، ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، یہ ایک آسمانی بت کی یہ پرستش کر رہے ہیں۔ آپ کے جتنے یہ اہل حدیث ہیں دوسروں کو مشرک کہنے والے، میں نے ان سے واضح طور پہ کیا کہا؟ عتیق عمری سے میں نے کہا کہ آپ کے رب میں، ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق نہیں، آپ کو غیرت نہیں ہے؟ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ اس موضوع پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، کم از کم ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اس اہل بیت علیہ السلام میں کیا ازواج شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، اس موضوع پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، کم از کم بتائیں لوگوں کو کہ کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ جواب ہی نہیں آ بھائی، ابھی مناظرہ کرو، ابھی مناظرہ کرو۔ اب مناظرے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، جھوٹ کیوں کہتے ہیں لوگوں کو؟ آپ آئے تھے کہ موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ طے کیا جائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوف زدہ ہے، میں نے کہا شرائط تو ہم نے مان لیے بھائی، موضوع طے کرتے ہیں، شرائط آپ اہم نہیں ہے، شرائط پہ آپ ہمارے خلاف بھی ہم مان لیتے ہیں بھائی، اس میں لچک ہے، موضوع پہ تو کم از کم بات کرو نا۔ تو یہ بس میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کتنا خوف زدہ تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میرے رب کا شکر ہے کہ اللہ یاری کو دیکھ کر یہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ یاری کا نام سن کے ان پہ خوف طاری ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے رب کا احسان ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا نور ہے، یہ امیر المؤمنین حیدر صفدر علیہ السلام کی حقانیت کی ہیبت ہے، یہ عمر بن الخطاب، ابو بکر، عثمان کی خلافت کی بطلان کی دلیل ہے کہ حق کو دیکھ کر یہ کام جاتے ہیں، مناظرہ نہیں کر سکتے، مناظرہ نہیں کر سکتے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، اور نہ بتا سکتے کہ کیوں مناظرہ نہیں کرتے۔ اداکاریاں ان کی دیکھی آپ نے ہندو پاک کے علماء کے پچھلے 3-4 سال میں، او بھائی عرب کے علماء کے ہم نے دیکھے ہیں، یہ عرب کے علماء ان کو تو گدا بھی نہیں سمجھتے نا۔ یہ کیا ادا کریں، ادھر پاکستان آ جاؤ جی، وہ سب کو پتہ کہ مناظرہ کرنا نہیں ہے نا، بہانہ، پاکستان آ جاؤ، پاکستان آ جاؤ، جیسے پاکستان میرا ملک ہے، جیسے میں کوئی پاکستانی ہوں، جیسے وہاں پہ میرا گھر ہے، میں نہ میرا ملک ہے بھائی، نہ مجھے وہاں سے کوئی تعلق ہے، نہ میں وہاں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک اچھا ملک ہے، پاکستانی میرے بھائی ہیں، پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، برا نہیں کہتا، ہندوستان بھی میرا سے محبت کرتا ہوں، وہاں بھی میرے بھائی رہتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں بھائی، ایرانیوں سے بھی پیار ہے، لیکن وہاں پہ میرا ملک نہیں ہے بھائی، میرا ملک ادھر امریکہ ہے، میرا گھر ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آن لائن مناظرہ ہو سکتا ہے، یہ بہانے یاد کریاں چھوڑ دو، سب کے ساتھ تم مناظرہ کرتے ہو آن لائن، اللہ یاری کی جب باری آتی ہے نا بھاگنے کے راستے، تم یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے عوام سے کہ تمہارا مذہب باطل ہے، تم میں اتنی جرأت تو نہیں ہے نا کہ اپنے بتوں کو تم کہہ دو کہ یہ خدا نہیں ہے، اپنے بتوں سے ہاتھ اٹھا لو، یہ تو کہہ نہیں سکتے نا، اپنے عوام سے ہوتے کہتے ہیں نہیں ہمارے بت یہ صحیح، لات و عزا صحیح ہیں، اپنے عوام سے تو ہی کہتے ہو نا، تم دلیل کیوں نہیں، تمہارے پاس کیا منہ دکھاؤ گے لوگوں کو؟ اللہ یاری مناظرہ نہیں کر سکتے، وہ گالی دیتا ہے، وہ میوٹ کرتا ہے، اللہ یاری اب پاکستان آ جائے، اب بھائی یہاں پر کب ہم نے مناظرہ کیا ہے اور مناظر سامنے والے عالم مناظر کو ہم نے میوٹ کیا ہے؟ ادھر جب بھی کوئی عالم آیا ہے ادھر ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جتنا ٹائم اس کو ملتا ہے اتنا ہی ٹائم مجھے ملتا ہے، بلکہ بہت دفعہ مجھے کمتر ملتا ہے، اور جتنے ماڈریٹر ہم نے رکھے ہیں سب کے سب سنی رکھے ہیں، عمری رکھے ہیں، شیعہ تو کوئی نہیں رکھا نا ماڈریٹر، سب کے سب ماڈریٹر غیر شیعہ رکھے ہیں، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ غیر شیعہ لے کے آؤ، شیعہ ماڈریٹر نہیں چاہیے، شیعہ بہت ہے ادھر ماڈریٹ کرنے کے لیے، وہ بیچارے خود بھی ڈرتے ہیں، ویسے ڈرتے بھی ہیں شیعہ اپنا کہ اللہ یاری کے ساتھ ایسوسیشن ہماری ہو جائے، اللہ یاری کے ساتھ ہمارا چہرہ اگر آن لائن جو ہے وہ پھیل جائے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، چلیں گولی مار، ویسے بھی شیعہ بیچارے کچھ اتنے اس معاملے میں احتیاط بھی کرتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ کوئی شیعہ ماڈریٹ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ رولز ہمارے خلاف ہوں، سختی ہمارے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آتا ہے اہل سنت وہابی قسم کا بھائی ماڈریٹر ہوتا ہے، ہم اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا بھائی، تو میوٹ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ خود ان کے مولوی آتے ہیں جب ہارنے لگتے ہیں تو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی انٹرنیٹ ختم ہو گیا جی، انٹرنیٹ کٹ گیا، بجلی چلی گئی، کتنا اس دفعہ ہوا ان کے مولوی، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی یہ ہوتا نہیں ہوتا،
وہ بعض عوام ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مجھے جواب دینے دو، بھائی اگر مجھے جواب نہیں دینے دیتے ہم آپ سے گفتگو نہیں کریں گے، بھائی چلے جاؤ یہاں سے، کاٹ دیتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ عوام الناس ہوتے ہیں، وہ علماء تو نہیں ہوتے کہ ان سے پہلے سے طے شدہ مناظرہ ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو عرض یہ ہے، اور پھر اتنے بے شرم ہیں۔ ابھی غلام مصطفیٰ نوری ادھر آئے تک کس طرح بری طرح ہار گیا تھا، اب بھائی ابو بکر عمر ادھر یہاں وہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی عمر سے ثابت کرنا چاہتا تھا، ثابت یہ ہوا کہ عمر بن الخطاب انسان بھی نہیں تھا، یہ ہوا تھا کہ نہیں، ایمان بھی نہیں تھا، شراب وغیرہ، وہ کتنا بد اخلاق آدمی تھا، اور ثابت ہوا کہ ایسے آدمی کو رشتہ دینا شرعن حرام ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت کے پابند ہیں، تو کیسے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر سکتے ہیں؟ اور بھائی ان کا مذہب ہی میں نے ختم کیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ آپ نے دیکھا تھا کس طرح، دونوں دفعہ ادھر آیا تھا غلام مصطفیٰ نوری، پہلی دفعہ آیا تھا سورہ حجرات پہ گفتگو کرنا، دوسری دفعہ آیا تھا ام کلثوم سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کر، دونوں خود اس نے موضوع چنے تھے، ہم نے بارہا کوشش کی بھائی کہ ایک اور الگ موضوع چنا جائے نا، کہتا ہے نہیں ہماری تیاری بس اسی میں ہے، ہم اسی میں کر سکتے ہیں، اور آخر میں چہرے کا رنگ دیکھا تھا ان کا کیا ہوا تھا، بالکل کالا، بلیک، جیسے اندر سے ان کے اندر ہم نے کوئی کیا رکھا ہے، کوئی ان کے اندر کوئی وہ بٹی جل رہی ہے اتنا، اور پھر بعد میں جا کر یہ خوشیاں مناتے ہیں، شرم نہیں ہے ان لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا ہوا، ہمیں مبارکباد لیتے ہیں اور یہ عتیق علوی ادھر آیا تھا موضوع مناظرہ طے کرنے، تو ہم نے ان کو کیا کہا، ہم نے تو نہیں کہا منصوص من اللہ پہ بات نہیں کریں گے، سب کو یاد نہیں ہے، میں نے کہا اگر آپ ائمہ علیہ السلام منصوص من اللہ ہے، میں آپ سے مناظرہ نہ کروں تو میرے سب چینل کے پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں، میں نے 2 دفعہ یہ کہہ دیا اس کے سامنے، سب کے سامنے، نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، لیکن میں نے کہا یہاں پہ مناظرہ کرنے آج آپ نہیں ہے تو موضوع مناظرہ طے کرنا ہے، جب موضوع مناظرہ طے کرنا ہے تو میری تجویز ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ پہلے توحید پر، کہ آپ کا رب سب کو مشرک کہنے والوں، اہل حدیث، سلفیوں، ابن تیمیہ کے ماننے والوں، تمہارا رب ایک آسمانی بندر ہے، آؤ اس آسمانی بندر پہ بات کر دیں، اس آسمانی جانور پہ بات کرتے ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھنے والا، ایک پیر والا، دھوتی پہننے والا، جس کی کئی آنکھیں ہیں، بالکل ایک مانسٹر، اس پہ بات کرتے ہیں نا، تو یہ مر جائے گا اپنے رب کے صفات پر۔ میں نے اسے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا مولوی عتیق تیرے رب میں اور ہندوؤں کے کرشنا میں فرق کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آہونند کہتے ہیں، کیا ان کا رب جو ہے گاڈ جو ہے ہندوؤں کا، اس میں فرق کیا ہے، ہندو آپ سے بہتر ہیں، کیونکہ ہندو کم از کم ان کے پاس قرآن کی دستاویز نہیں ہے، سنت کی دستاویز نہیں ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روپ میں ہندوؤں کے خدا کی، ہندوؤں کے بھگوان کی تم پجاری ہو، تم ہندوؤں سے بدتر ہو، اور بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ آؤ اس پہ مناظرہ کرتے ہیں، اور یہ تجویز ہے کوئی زبردست، لیکن اگر مناظرہ نہیں کرنا چاہتے وجہ بتائیں کہ کیوں مناظرہ نہیں کریں گے، جواب دی اس نے، جواب تو نہیں دی اس نے، جواب نہیں دیا نا، اور بھائی کیوں جواب نہیں دے سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تم غلط کہہ رہے ہو، ہم مناظرہ کرتے ہیں توحید پر، سب کو مشرک کہنے والے، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے خدا میں ہندو کے خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ کھام جاتا ہے، پھر خود اپنے آپ کو میوٹ کرتا ہے کہ نہیں بھائی، اداکاری فنکاری ان کا دیکھ لیں، ان کا فراڈ، اور نہیں کہتا کہ میں بھائی اس وجوہات کے بنا پر آپ سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے بولنے، کوئی وجہ دے ہی نہیں سکتا، وجہ یہی ہے کہ میری باتیں حق ہیں، وجہ یہی ہے کہ بت پرست ہیں سب مسلمانوں کے نزدیک، سلفی سب مسلمانوں کے نزدیک یہ مجسمہ ہیں، یہ بت پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، کتابیں میں ان کا علماء کے دکھا چکا ہوں، میں اشاعرہ ماتریدیہ کے علماء کے فتوے دکھا چکا ہوں کہ یہ بت پرست ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سینکڑوں سالوں سے علماء نے ان کے کفر کے فتوے دیے ہیں، تو یہ مناظرہ تو نہیں کر سکتا نا، منصوص من اللہ پہ بھی مناظرہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ بھاگنے کے لیے آیا تھا، یہ اداکاری کے لیے، کیونکہ کہہ دیتا کہ بھائی میں اس لیے مناظرہ نہیں کرتا بھائی آپ کے ساتھ، آپ ایجنٹ ہو، آپ فلان ہو، کوئی چیز میں زبردستی تو نہیں ہے، کہہ دیتا کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا اہل بیت علیہ السلام کے موضوع پر، میں فوراً منصوص من اللہ پہ چلا جاتا، اس نے جواب ہی نہیں دیا، پر کاٹ کے اب کیا کیا، اپنے آپ کو میوٹ کیا، یہ تو سب کے سامنے ہے، یہ تو سب کے سامنے، یہ کوئی میں کون سا فقرہ اس میں جھوٹ ہے، پر ان کا فراڈ دیکھو، چاہے مولوی پیر جمیل احمد صدیقی ہو، ٹھیک ہے نا، جماعت مرے کے مولوی، دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، اور چاہے اہل حدیث ہو، بے شرم ہو، ادھر مناظرہ ہار جاتے ہو، پر ادھر جا کے جشن مناتے ہو،
ٹھیک ہے نا. ادھر جا کے مناظر ادھر جشن مناتے ہو. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, ایک لطیفہ سناتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں ایک بزرگ, چلیں وہ بعد میں سناؤں, ایک دوسرا لطیفہ. ایک ملا نصر الدین صاحب تھے. ملا نصر الدین کسی سے, کئی لوگوں سے اس نے پیسے قرض لیے تھے, وہ ادا نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے نا, ادا نہیں کر سکتا تھا قرض. تو وہ تو تنگ کر رہے تھے کہ بھائی قرضے دے دو. تو ملا بہت تنگ آ گیا تھا, پیسے واپس نہیں کر سکتا تھا. ایک دن اس کے جتنے لوگوں سے اس نے پیسے لیے تھے, کسی سے 1 لاکھ, کسی سے 2 لاکھ, کسی سے 5 لاکھ, 6-7 آدمی, انہوں نے کہا کہ ہم اگلے جمعے کو اس کے گھر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ملا کو پکڑ لیں گے, اس سے اپنے پیسے وصول کریں گے, نہیں تو اس کو خوب ماریں گے. ملا کو پتہ چل گیا کہ بھئی اگلے ہفتے آ رہے ہیں. تو ملا نے بیوی سے کہا کہ ملا جب یہ لوگ آ جائیں تو کہہ دینا ملا کی وفات ہو گئی ہے, اس کا قبر ادھر ہے, قبرستان میں اس کی قبر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ آ گئے اس دن جب آ گئے تو اس کی کٹکھٹایا دروازہ کہ مولوی صاحب باہر آ جائیں. اس کی بیوی رونے لگی, ملا کی تو وفات ہو گئی ہے, ملا نصر الدین صاحب اس کی وفات ہے, کیا ہو, بس ہم بیچارہ بیوہ ہو گئے, ہمارے بچے یتیم ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا, ہم نے تو سنا نہیں, کہاں قبر, کہاں اس کی؟ کہا کہ قبر فلان قبرستان میں, اس جگہ نہیں, آپ کو تازی قبر ملے گی. یہ لوگ چلے گئے. ملا جو ہے قبر کے اندر اس نے اپنے لیے جگہ بنایا, قبر کے اندر چھپ گیا, ٹھیک ہے نا. اس نے اندر انگیٹھی رکھی ہے, چولہا رکھا, چولہے میں اس نے انگارے رکھے کوئلہ کے, ٹھیک ہے نا. اور کوئلہ اس قبر کے اوپر اس نے سوراخ رکھی ہے ہوا آنے کے لیے, کیونکہ سردی کا موسم ہے بھائی, وہ ادھر اس کو ٹھنڈ نہ لگے. ملا ادھر آرام سے بیٹھا ہے. تو وہ لوگ آئے, انہوں نے قبر کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا اس آدمی نے بڑا فراڈ کیا ہمارے پاس. کسی نے کہا میرے 2 لاکھ ہیں, کسی نے کہا 5 لاکھ ہیں, کسی نے کہا 8 لاکھ ہیں, کسی نے کہا اتنے پیسے ہیں, یہ لے کے چلا گیا بھائی, مر گیا. تو اس سے تو اب کیا کریں, اس سے پیسے تو چھین نہیں سکتے. اب کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے قبر پہ پیشاب کرتے ہیں, اس کی قبر پہ پیشاب کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل کا جو وہ غصہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو ملا نے وہاں پہ سوراخ رکھا تھا نا ہوا آنے کے لیے. تو یہ انہوں نے جب آئے ادھر دیکھا, کہاں یہاں پہ تو سوراخ ہے, وہ ادھر بیٹھ گئے. اس نے بیٹھ گیا پخانہ کرنے کے لیے. ملا نے دیکھا کہ یہ پخانہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اس نے نیچے سے وہ جو اسٹک تھا نا وہ کوئلے پہ, وہ اس کے ماتحت میں لگا دیا, وہ جلس گیا بھائی. لیکن اب اس کو شرمندگی ہے کہ میرے نیچے سے تو جل گیا ہوں, سامنے سے وہ اس کے دوست ادھر انتظار کر رہے ہیں, اس کو تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نیچے سے جل گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے فوراً ناڑا باندھ کے ادھر چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے ادھر کر لی اپنا پخانہ. ملا کے اس نے کہا کر لی. چلو کہتا ہے دوسرا میری باری. دوسرا بھی آیا, اس نے بھی کیا, اس کے بھی جل گیا نیچے سے. تیسرا آیا, چوتھا, 7 کے 7 آگے نیچے سے جل گیا. ان سب کا ماتحت بری طرح ملا صاحب نے جلا دیا, ٹھیک ہے نا. ماتحت جلے ہوئے, اب ایک دوسرے کو کہہ نہیں سکتے. سب کہتے ہیں بھائی وہ شرمندگی چھپانے کے لیے, جی ہم نے یہ کیا ہے, اس کے قبر پہ پیشاب کیا, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ. ایک اور میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک تھے پاکستان میں نوابزادہ نصر اللہ خان, بزرگ سیاست دان تھے, پیر تھے, بڑے معروف مشہور تھے. ان کے باڈی گارڈ تھے, ڈرائیور تھے, بھائی وہ نوابزادہ تھے, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ان کے دفتر میں ایک لڑکا کام کرتا, بڑا خوبصورت, جو ہے وہ اور ماڈرن قسم کا جو کالج کے لڑکے ہوتے ہیں, خوبصورت ٹاٹ باٹ کا. وہ نوابزادہ صاحب گاؤں کے رہنے والے ہیں نا, اس کے ڈرائیور وغیرہ سب وہ گاؤں والے ہیں, باڈی گارڈ. ایک دفعہ کیا اس کے باڈی گارڈ ڈرائیور سب نے اس لڑکے کو پکڑ لیا. اس کو بیچارے کو ریپ کیا ان لوگوں نے, پوری طرح بے عزت کیا, ٹھیک ہے نا. بے عزتی کے بعد کیا ہوا بھائی, اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن جب نوابزادہ صاحب آ گئے وہ دفتر میں, تو وہ لڑکا روتے ہوئے آیا, اپنے آپ کو نوابزادہ کے پیر میں ڈال دیا کہ نواب صاحب دیکھیں میرے ساتھ برا ہوا ہے. اس نے کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ ڈرائیور یہ آپ کا دفتر میں کہا, ان سب نے میرے ساتھ زیادتی کی, مجھے ریپ کیا. نوابزادہ صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بہت برا ہوا ہے, اب اس بات کو چھپایا جائے, یہ تو اسکینڈل ہو جائے گا بہت بڑا. اس نے کہا چلو بیٹے اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے آرڈر دیا بھائی اس کے لیے سوٹ بنا دو, ٹھیک ہے. اور اس کو ایک پستول بھی دے دی کہ اب کوئی آپ کو ریپ نہیں کر سکے. اس کے لیے بہترین سوٹ, 3 پیس سوٹ سلوا دیے اور ایک پستول بھی دے دیا. اب جو ہے یہ لڑکا جو ہے ٹاٹ باٹ کے ساتھ چلتا ہے سب کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اور پستول بھی ادھر لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اب مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا پہلے سے یہ تو مروا چکا ہے. سب لوگ اس کے حالت پہ ہنس رہے ہیں, سب کو پتا ہے. لیکن اب سامنے سے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں, سوٹ دیکھتے ہیں, تو مبارکباد دیتے ہیں نا.
اس کے گھر والے، اس کے چچا وغیرہ بھائی، وہ سب مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں کہ نوابزادہ صاحب نے اس کو ترقی بھی دی ہے، تنخواہ بھی زیادہ کیا ہے، اور اس کو سوٹ بھی خرید کے دی ہے نا، سوٹ بھی خرید کے دیے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ دن گزر گئے، نوابزادہ صاحب نے کہا بیٹے ادھر آ جاؤ، وہ ادھر آیا، کہتا ہے کہ اب تیرے پاس یہ پستول ہے، تو کوئی حادثہ نہ کرے، پستول اس سے لے لی، پستول بھی اس سے واپس لے لی، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی حالت یہی ہے جماعت عمریہ کے علماء کی، بڑے بڑے ادھر آتے ہیں نا، پیر جمیل احمد صدیقی، غلام مصطفیٰ نوری صاحب 2 مرتبہ ادھر آئے، دونوں مرتبہ مذہب عمریہ تباہ ہو کے چلا گیا۔ اب یہ عتیق، یہ ان کے تو کوئی اتنا مقام تو نہیں، اب ان کا ڈاکٹر زبیر صاحب ادھر آئے تھے، یہ سب ادھر آ کے وہی ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کالج کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا، ان کے علماء کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے آفس میں اس کالج کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا، یہ ہوتا ہے ان کی بے عزتی ہوتی ہے، وہ ادھر سے واپس نکل کر جا کر یہ اپنے قوم میں جا کے ادھر ہاں کہتا ہے کہ ہم جیت گئے جی، ان کی حالت یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سب نے خود دیکھا، اب عتیق صاحب ادھر آئے تھے، اب بھائی جب تو توحید، تو کیوں لوگوں کو جھوٹ کہتا ہے وہ کہ ادھر مناظر پہلے سے طے ہوا تھا، مناظر طے کرنے کے لیے تو ذلیل ادھر آیا تھا، اور آیا تھا تو اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھ سے گفتگو تک نہیں کر سکتا، کہتا ہے انصاری سے بات کرو۔ انصاری نے خود پچھلے ہفتے اس کو اسی لیے کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ آپ خود علوی صاحب سے بات کرو، انصاری نے خود عتیق صاحب کو اس لیے بھیجا کہ میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کروں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خود ادھر آیا، وہ گھبرا گیا، کہتا ہے تم انصاری سے بات، تو انصاری سے بات کرنا ہے تو کیوں ادھر آیا ذلیل آدمی۔ تو محترم ناظرین، اور پھر ادھر آ کے اس نے جو ڈرامے کیا، ایک دفعہ چلا گیا، واپس آیا، پھر میوٹ کیا، پھر میرے جملوں کا جواب نہیں دے رہا تھا، سب آپ نے دیکھا، الٹا ہم پہ الزام لگایا کہ ہم نے اس کو میوٹ کیا، حالانکہ آصف صاحب ان کے دوست ہیں، علی آصف بھائی ان کے دوست ہیں، وہ شیعہ بھی نہیں ہیں، انہوں نے خود چیک کیا کہ بھئی ان کو واٹس ایپ پہ کال وغیرہ کیا، سب کو دکھایا کہ بھئی ان کے اپنے چینل میں ان کی آواز میوٹ نہیں ہے، ہمارے چینل میں میوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ کیا کہا، میں نے کہا اگر میں منصوص من اللہ پہ مناظرہ آپ سے نہ کروں تو میں آپ کے اپنے چینل کے سارے پاسورڈز آپ کو دے دیتا ہوں، میں کر لوں گا، لیکن پہلے آپ تو یہ بتاؤ نا توحید پہ آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے، ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں یا نہیں، کیوں مناظرہ نہیں، وجہ بتائیں لوگوں کو کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے، جواب ہی نہیں دیا بھائی۔ اور پھر کون فرار ہوا ہے مناظر سے، میں یا وہ، ٹھیک ہے نا بھائی، سب کو پتا ہے کہ کون مناظر کر ہی نہیں سکتا، کون ادھر ہمارے آپریٹر کتنی منتیں کرتے ہیں لوگوں کی، ان کی کتنی منتیں کرتے ہیں ہر جگہ ہمارے آپریٹر کہ بھائی آ جاؤ مناظر کرو، اللہ یاری سے مناظر کرو، پھر بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور یہ مناظر سلفی کبھی مناظر نہیں کریں گے اللہ کے صفات پر، ان کی توحید کیا ہے، وہ قبرستان والی توحید ہے، صرف قبرستان کی حد تک ہے ان کی، اور ابن تیمیہ کی ماں نے پتہ نہیں قبرستان میں کس سے کروایا، ٹھیک ہے نا، قبرستان میں ان کے ساتھ ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم کہ قبرستان سے ان کو اتنی نفرت ہے، ان کی توحید صرف محدود ہے قبرستان تک، اللہ کون ہے، اس کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے، اس کی توحید کا کیا مطلب ہے، اس کے صفات کیسے ہیں، یہ وہ کون ہے، رب ہمارا کون ہے، وہ زمین میں، وہ آسمان میں صفات، اس پہ یہ کبھی مناظر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے عقیدہ اتنا گندا ہے، ان سب مسلمانوں علماء کو سب کو پتا ہے، جو بڑے علماء ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کا عقیدہ کتنا گندا ہے، ایک بندر پرست قوم ہے، یہ ایک آسمانی بندر کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہ دوسروں کو مشرک کہنے والے اور دوسروں کو قتل کرنے والے کہ یہ مشرک، ان کو مارو، خود کبھی نہیں وہ بات کریں گے، اللہ یار ادھر بیٹھا ہے، آپ ان کے بزرگوں سے پوچھیں، وہی ان کے بزرگوں سے، یہ تو عتیق کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر زبیر صاحب ادھر آئے تھے نا، ڈاکٹر زبیر صاحب، ان کی حالت آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، دیکھی تھی، وہ منصوص من اللہ ہی پہ تو مناظرہ ہوتا، موضوع انہوں نے خود چنا تھا، وہ ڈاکٹر زبیر صاحب عتیق عمری سے 10 گنا بڑھے ہیں، وہ اس کو انسان بھی نہیں مانتا، ڈاکٹر زبیر صاحب اس کو، ٹھیک ہے نا، ادھر وعدہ نہیں کیا تھا، اب یہاں پہ مناظرہ ہوا تھا، کس طرح اس کی کیا ذلت ہوئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا، حالانکہ وہ اپنے چینل میں اپنے لڑکوں سے کیا کہتا تھا، اللہ یاری سے جا کے تم فٹ بال کھیلو، اللہ یاری کے ساتھ تم جا کے فٹ بال کھیل سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ یاری بخاری جو ہے کافی کے سب احادیث کو صحیح مانتا ہے، وہ پتہ ہے نا، وہ اپنے چینل میں کہتا تھا، وہ اس نے کافی شیعوں کے پاس امامت کے کیا عقیدہ، اس پہ اس نے سیریزیں رکھی ہیں، 1-2 تقریر تو اس کی تحقیق ہے، ادھر آیا تھا، وہ تلاش کر رہا تھا کہ کیسے میں یہاں سے جان چھڑا کے نکل جاؤں، آپ نے حالت دیکھی تھی نا، آپ نے حالت دیکھی ہے، اچھا اس کے ساتھ کیا وعدہ ہوا تھا ہمارا،
کہ اگلا مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس وقت سے کیا وہی بھاگ گیا، ابھی تک نہیں آ رہا. ان سے کہا تھا کہ موضوع ہم تعین کریں گے اگلا مناظرہ، ابھی تک نہیں آیا جی، وہ آئے گا بھی نہیں. تو عرض یہ ہے کہ ابھی میرا چیلنج ہے جماعت سلفیہ کو، تو سلفی جماعت کے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ اپنے علماء سے کہہ دو، اپنے اکابر سے کہہ دو کہ تم توحید کے علم بردار بنتے ہو نا مسلمانوں کے لیے، شرم کی بات نہیں ہے کہ تم توحید پہ مناظرہ نہیں کر سکتے. ذلیلو، صرف قبرستان کی حد تک تم مناظرہ کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں. اوئے اللہ کون ہے، اس کے صفات کے اسماء و صفات میں کیا ہو گیا ہے تم کو کہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہو؟ اشاعرہ جماعت عمریہ کے 95% اشاعرہ ہیں، اشاعرہ ماتوریدی 95% ہیں، یہ خود 5% بھی نہیں ہے، یہ جماعت ہے سلفی. تم ان سب کی تکفیر کرتے ہو کہ یہ مشرک ہیں کیونکہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، اسماء و صفات کے تم ماننے والے ہو، ٹھیک ہے نا. شیعوں کی تکفیر کرتے ہو کہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، اسماء و صفات کے ماننے والے تم ہو. وہ کون سے اسماء و صفات؟ وہی کہ وہ بندر ہے، آسمانی بندر ہے، وہی اسماء و صفات آسمانی بندر ہے، اسی کی اس پہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا ہے بھائی؟ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، یہ کوئی غیر اہم مسئلہ ہے کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کے صفات کیا، ٹھیک ہے. یہ کوئی کم اہم مسئلہ ہے بھائی. رب ہے تو قرآن ہے، رب ہے تو نبوت ہے، رب ہے تو شریعت ہے، رب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. اللہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی اگر نہیں ہے تو سب باطل ہے نا، سب جھوٹ ہے. وہ ویس اقبال اور وہ حارث سلطان، ان کی باتیں سب پھر صحیح ہوں گی نا. اگر اللہ ہی نہیں ہے تو مسلمان بننے کا فائدہ ہی کیا؟ سب ایک ایلوژن ہے، سب ایک کیا ہے، ایک توہم ہے، ایک سراب ہے، ایک خواب ہے، ایک غلطی ہے. تو یہ تو اساس ہے توحید، یہ تو سب کو پتہ ہے، کیوں اس پہ مناظرہ نہیں کرتے؟ ازواج کیا اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں یا نہیں ہے، یہ ہمارا چیلنج نہ صرف سلفیوں کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے، اشاعرہ ماتوریدیہ دیوبندیہ بریلویہ کے لیے بھی. جب بھی تمہارا کوئی عالم، وہ چھوٹے موٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ 5 سال مدرسے میں پڑھے، وہ تو عالم، وہ تو ایسے ہی، ان کا تو علماء کی گنتی میں نہیں آتا. ان کا کوئی آدمی اگر تیار ہو تو ادھر آ جاؤ، لے کے آؤ اس کو. اور اسی طرح منصوص من اللہ پر یہ شعر حاضر ہے. ایک دفعہ مناظرہ ان کے بڑے سے ہو چکا ہے، ڈاکٹر زبیر، اسی موضوع پر ائمہ علیہ السلام منصوص من اللہ ہیں کہ نہیں ہیں. اور وہ شخص، اس کی تحقیق تھی، اس نے کئی سیریز کہتے ہیں شیعہ مذہب میں منصوص من اللہ کے کانسیپٹ پر، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم نے الحمدللہ اس کے جھوٹوں کو اور اس کے اکاذیب کو سب کے سامنے برملا کیا تھا، اور سب کو پتہ چل گیا. بہرحال میرے محترم ناظرین، یہ جو عتیق عمریہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آیا تھا کیونکہ اس پہ پریشر تھا، کیوں؟ شاید نیو یارک وغیرہ سے اس کو چندے ملتے ہیں نا، ان کے پریشر کی وجہ سے آیا تھا. اور یہ آیا تھا تاکہ اسی لیے کہ مناظر نہ کرے، اور ان کے پاس، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، ان کے بقیہ علماء کو بھی پتہ ہے، ان کے مدارس میں پڑھنے والے لڑکوں کو بھی پتہ، عوام الناس کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ مناظر نہیں کر سکتے. لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ ہم مناظر نہیں کر سکتے نا. یہاں سے بھاگ کر ادھر جا کے اپنا یہ فتح مناتے ہیں. یہ کب تک کرتے رہے؟ یہ فراڈ ہے، یہ ڈرامہ، یہ تو سب کو پتہ ہے ڈرامہ ہے. تمہارے اپنے لوگوں کو پتہ ہے یہ ڈرامہ ہے، تمہارے اپنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے. اور بھائی میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، تم آ کے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، پھر میں پاکستان آ جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کر لینا. یا اور کیا چاہتے ہو؟ پھر میں ادھر سے فلائٹ لے لوں گا افغانستان کا، طالبان کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ مجھے ذبح کر دیں. پہلے ٹارچر کر دیں، پھر تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو. تم ادھر آ جاؤ منصوص من اللہ پہ، تم مناظرہ کرو. تم ادھر آ جاؤ قرآن تمہارے مذہب میں، ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، عائشہ کے ہاں، عثمان کے ہاں، ابی ابن کعب کے ہاں، عبداللہ ابن مسعود کے ہاں، زید. یہ قرآن کامل ہے یا ناقص ہے؟ اس پہ آ کر مناظرہ کر لو نا، اس موضوع پہ مناظرہ کرو. کیا تمہارے پاس کتنی سنت ہے؟ سنت ہے ہی نہیں تمہارے پاس، اہل سنت کہلانے والے. آؤ اس پہ مناظرہ کرو. تم بولو، ہمارے پاس لسٹ ہے بھائی، اساسی جو اختلافی مسائل ہمارے اور آپ کے درمیان. اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں یا نہیں؟ حدیث غدیر دلالت کرتی ہے ولایت پہ، امامت پہ یا نہیں؟ حدیث منزلت دلالت کرتی ہے امامت پہ یا نہیں کرتی ہے؟ قرآن میں امامت، ہمارے پاس پورا لسٹ ہے. ہم حاضر ہیں بھائی. تم مرد بنو، اپنے علماء کو لے کے آؤ تاکہ وہ بھائی ہم سے رابطہ کر لیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. جب ہم کوئی موضوع دیتے ہیں کہ بھئی اس موضوع پہ مناظرہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میں کسی عمری مولوی کو میں مجبور کروں کہ تو بھئی تم نے اسی موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے. لیکن میرا حق بنتا ہے
کہ وہ بتا دے کہ میں مناظرہ نہیں کرتا، اور دلیل یہ ہے، دلیل یہ ہے، کیونکہ جو ہی وہ دلیل دے گا پتہ چلے گا کہ یہ لوگ باطل پر ہیں. میرا ادعائی حق ہے، میرا ادعائی حق ہے نا. اوئے یہ لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم توحید پہ آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سلفی لوگ پاکستان ہندوستان میں کم سلفی ہیں، ان کے پاس ان کے پاس یونیورسٹیاں ہیں پوری دنیا میں. کیوں مناظر نہیں کر سکتے توحید پر؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ وجہ نہیں بتا. اس لیے ہم مناظر نہیں کر سکتے آپ سے، نہیں کریں گے آپ سے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ میری باتیں حق ہیں، اسی وجہ سے کہ آسمانی بندر